अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। नहायत ही पुरमसरत मौका है विलादत बासादत हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातो वस्सलाम। लिहाजा इस पुरमसरत मौका पर तमाम जहान तशय्युह मुंतज़रान हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और ख़ुद हज़रत साहिबुल अमर इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीयत अर्ज़ करते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मरबूत होगी और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि सिलसिला इमामत में चौथे हमारे हज़रत इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं। बेशुमार फ़ज़ाइल मनाक़िब अहादीस में दर्ज है, लेकिन मैं ख़ुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के उन्वान से अगर गुफ्तगू करूं तो कुछ पहलू है। पहला हिस्सा जो आपकी ज़िंदगी का है वो वाक़या करबला से पहले का दौर है और वाक़या करबला में जहाँ पर लिखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े फ़र्जंद हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है और आपकी उम्र मुबारक करबला में 21 या 22 साल इस कदर जो है वो लिखी हुई है। और बाज़ मुवर्रिखीन ने हत्ता ये भी कहा है कि आपका एक लक़ब जो था वो आपको अकबर कहा करते थे, यानी अली अकबर। चूँकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी फ़र्जंदान थे उनके नाम अली थे। अली अकबर, अली औसत और अली असग़र, जिनको यहाँ इराक़ में अब्दुल्ला रज़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुतुब में और मुस्तनद कुतुब में जो हज़रत अली अकबर है करबला मुक़द्दसा में, जहाँ वाक़या करबला में आप शहीद हुए, वो यकीनन वही नौजवान जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र मुक़द्दस के साथ सबसे नज़दीक मकाम पे वो दफन है। बाज़ ने कहा हत्ता कब्र ही एक है, बाज़ ने कहा नहीं, ये उसके साथ बिल्कुल है, यानी कब्र सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के साथ जो मदफून नौजवान है, नौजवान करबला शबीह रसूलुल्लाह हज़रत अली अकबर, उनको अली अकबर कहा करते थे। बाज़ मुवर्रिखीन ने अपनी तरफ से जो है वो ये कहा है कि चूंकि हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सबसे बड़े थे तो अली अकबर अगर होता तो इनको कहना चाहिए था। लेकिन यह है कि बहरहाल वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको अली अकबर कह दिया है। तो ये मेरे ख्याल में इसमें कोई मुनाफात नहीं होनी चाहिए अपनी तरफ से, जैसे बाज़ लोगों ने फिर अपनी तरफ से एहतिमाल दिया है कि वो अली औसत अली अकबर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम होने चाहिए। लेकिन ये होने चाहिए वाली बात है। जो मशहूर है कुतुब में अली अकबर शबीह रसूलुल्लाह, जो 18 साल के नौजवान थे और 11 शाबान को उनकी विलादत बासादत हुई। और आज जो है वो इमाम हज़रत इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, फ़ख्रुस साजिदीन, असबरुस साबिरीन हज़रत इमाम अली सज्जाद मारूफ ज़ैनुल आबिदीन, उनकी आज विलादत बासादत है। आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा करबला से पहले है जो 20 साल 21 साल का अरसा है। फिर आप जाके करबला में अपने वालिद गिरामी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ़ लाए और तवारीख़ में ये लिखते हैं कि
کربلا میں آپ بیمار ہوئے، ظاہراً بیماری، وگرنہ امام کے لیے کوئی بیماری نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ امام کے لیے بیماریاں نہیں ہوتی ہے، جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ میں اور آپ کے لیے ہوتی ہے۔ بیماری کا مطلب یعنی انسان ضعف میں چلا جاتا ہے، حضرت امام کبھی ضعف میں نہیں جاتا، اس عنوان سے جس کو لوگ بیمار کہتے ہوں گے، یہ ویسی بیماری نہیں ہے، ظاہراً بیماری ہے، لیکن خود انہی موقع پر بیماری ہے۔ یعنی یہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو عرصہ پہ جنگ ہوئی ہے کربلا کی، ان دور میں صرف کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ بیمار تھے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی بیماری حضرت امام سجاد علیہ السلام کے لیے نقل نہیں ہے۔ مشیت الہی کے مطابق صرف یہ کربلا کے خاص ایام تھے جو سید شہداء علیہ السلام نے جنگ کی ہے، ان ایام میں آپ کے لیے بیماری لکھی گئی ہے۔ پھر بعد میں جو ہے وہ بیماری کا تذکرہ اس عنوان سے جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو ایک دور جو ہے یہ خود آپ کی زندگی کا پہلا دور جو مدینہ منورہ میں گزرا ہے، پھر جو کربلا کا واقعہ ہے، اور پھر سفر اسیران کربلا کا شام کی طرف، وہ بھی پھر 40 پر جو قافلہ واپس آیا ہے۔ زیادہ تر کتابوں میں یہی ہے کہ پہلے ہی 40 پر، یعنی یہ سفر 40 دن کا تھا، یہ ذہن میں رکھیں، 40 دن کا سفر تھا، بعض نے کہا دوسرے 40 پہ، لیکن میں جہاں تک میں بندہ حقیر کے جو تحقیقات ہے اس عنوان سے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے کتب میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام اور اسیران شام، اسیران اہل بیت علیہ السلام کا یہ قافلہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ یا ان سے پہلے کربلا واپس آیا ہے، امام سجاد علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ تو ایک عرصہ جو ہے یہ مختصر عرصہ جس کو کہا جائے، یہ خود جو ہے کربلا اور واقعہ کربلا شہادت امام حسین علیہ السلام سے مربوط عرصہ ہے، یہ دوسرا عرصہ۔ تیسرا عرصہ جب آپ واپس مدینہ گئے ہیں، جب مدینہ گئے ہیں، ایک عرصہ آپ کی زندگی کا وہ ہے، اور یہ عرصہ جو ہے طولانی عرصہ تھا، طولانی عرصہ۔ زیارت ناہیہ میں بھی اس واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ موجود ہے۔ دیکھیں، میں لاکھ درجے بھی کوشش کروں کہ آج خوشی کا دن ہے، لیکن ایسی شخصیت ہے کہ اگر ہم لاکھ درجے بھی آج جشن بھی منائے، لیکن وہ تذکرہ جو آپ کا مصیبت کا تذکرہ ہے، اس کو اگر نہ کیا جائے تو میرے خیال میں آج کا دن یہ کم پڑ جائے گا، موضوع جو ہے وہ تکمیل نہیں ہو سکے گا۔ یہ عرصہ جو ہے مصیبتوں کا عرصہ ہے، بس اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہی آپ 2 محرم کربلا میں پہنچے ہیں تو یہ جو 20-21 سال کا عرصہ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بعد جو ہے امام کی یہ مصیبت کا وقت ہے۔ 60 سال تقریباً آپ کی، 60 سال سے زیادہ آپ کی سن مبارک ہے، 40 سال تک سید سجاد اپنے والد مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریا رہے۔ لیکن یہ میں عرض کروں کہ جو احسانات اسلام کے اوپر سید سجاد کے ہیں، سید الساجدین کے جو احسانات ہے، بہت عظیم احسانات ہیں۔ اولاً تو یہ کہ خود کربلا کا واقعہ ضرور ہوا ہے، لیکن یہ فاسق اور فاجر یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہما، ان لوگوں کے جو ہے، جو انہوں نے کام کیے تھے اور اسلام کو، اسلام کے لیے، اسلام کی تباہی کے لیے جو بنی امیہ نے جو تصمیم اٹھایا تھا، چونکہ آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو معاویہ کے دور میں اسلام کو جو نقصان پہنچا، اور اس کے بعد اس نے اپنے وحشی بیٹے کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا، اب اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو پتا تھا کہ میرا سب سے وحشی بیٹا یہی ہے، ایک ہی تھا،
زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن ہو سکتا دوسرے کسی کو بھی، بنی امیہ میں کسی اور کو بھی تو انتخاب کر سکتے تھے، کیوں اس نے اس وحشی کو انتخاب کر دیا؟ چونکہ جو غصہ اس کو تھا وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا۔ اسلام پر جو غصہ تھا، رسول اللہ پہ جو غصہ تھا، اس معاویہ ابن ابی سفیان کا اور ان کے باپ کا سفیان، ابو سفیان کا، اور ان کی ماں ہندہ جگر خار، جہاں پر وہ شعر ہندہ کے بارے میں جان ایلیا صاحب نے کہا تھا، بڑی مخالفت اس کی ہوئی تھی، اس شہر کے لوگ ہندہ مزاج لوگ ہیں، اشارہ انہوں نے یہ کیا تھا جو جگر کھانے والے لوگ ہیں، بڑی مخالفت اس کی ہوئی تھی۔ جان ایلیا صاحب کا یہ شعر تھا غالباً، یا کسی اور شاعر کا بھی ہو سکتا ہے، مشہور ان سے ہوا تھا کہ اس شہر کے لوگ ہندہ مزاج لوگ ہیں، یعنی اس شہر کے وہ خود اپنے اس میں رہتے تھے مرحوم، تو انہوں نے یہ شعر جب کہا تھا، چونکہ ہندہ جو ہے وہ جگر خاری، جو حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے جگر کو اس نے چبایا تھا، غصے میں چبایا تھا اس نے، لعنت اللہ علیہ اجمعین۔ ابو سفیان معاویہ کا باپ ہے، ہندہ اس کی ماں ہے، وحشی اس قدر ہے کہ ابو سفیان کے کارنامے سب کو پتہ ہے، اور ان کی ماں جو حضرت امیر حمزہ کے جگر کو اس نے چبایا تھا غصے کی وجہ سے، پھر بھی غصہ ان کا ٹھنڈا نہیں ہوا تھا خود رسول اللہ کے اوپر۔ معاویہ نے بڑی ظلم کے انتہا کر دیے، پھر بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا۔ اس نے جو ہے معاویہ نے یزید کو تعین کر دیا ابو سفیان کے اس غصے کو، کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم بدلہ لے سکے۔ پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لے رہے تھے، خدا جانے کہ کس چیز کا بدلہ لے رہے تھے یہ لوگ۔ یہ دور جو ہے، جو امام سجاد علیہ السلام کا مدینے میں دور ہے، عرض کروں کہ نہایت سخت دور تھا۔ اس دور میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ صرف امام سجاد علیہ السلام ہے مدینے میں، خاندان اہل بیت میں سب سے بڑے جو ہے امام سجاد علیہ السلام ہے، لیکن حالات اس قدر تنگ ہے اس دور میں۔ جو واقعہ حرا پیش آیا ہے، واقعہ حرا، جس میں خود یزید جو ہے وہ، چونکہ بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام کچھ لوگ پشیمان ہو گئے تھے، توابین تھے اس میں سے، اہل مدینہ بھی ان سے تھی، چونکہ انہوں نے یزید کا کھلا مخالفت انہوں نے شروع کر دی، تو جو وہاں کا گورنر تھا اس نے ان کو ہٹا دیا، اور اس پر جو ہے جنگ کی کیفیت طاری ہوئی، اور جنگ میں جو ہے اس نے ایک یہودی سپہ سالار کو بھیجا، مسلم ابن فلاں جو بھی اس کا نام تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ اپنے وحشگی اور درندگی میں جو ہے، جس کو ہم آج کے اس دور میں نمبر 1 کہتے ہیں، نمبر 1 تھا، وحشی آدمی تھا۔ اس نے جو حملہ کر دیا ہے مدینہ کے اوپر، 700 حفاظ قرآن و احادیث یہ قتل ہو گئے۔ صحابی رسول اللہ تھے، یہ انہوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی، پھر بیعت پر پشیمان ہوئے تھے۔ یہ آپ کو عرض کروں میں، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا رستہ تھا کہ مدینہ سے جو نکلے ہیں نا، امام نے سب کو کلیئر کر دیا تھا، کیونکہ اب رستے جو اس دور میں ہو گئے تھے، یا یزیدیت کا رستہ تھا یا حسینیت کا، سب پر اتمام حجت جو ہے وہ تمام کر دی میرے مولا نے، سب پر تمام کر دی۔ تو جو باقی صحابی تھے نا، یہ جو صحابی کا نجوم والے بات کرتے ہیں یہ لوگ، یہ والی بات کرتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ میں اس کو، یہ جو کہتے ہیں نا، یہ اصحاب رسول اللہ رحمہ اللہ اجمعین، یہ جو اجمعین کے لفظ یہ استعمال کر، بڑا، یہ میں کہتا ہوں سب سے بڑا ہنسنے والا اور سب سے بڑا جو ہے وہ تمسخر والا مقام ہے، کہ عقل جو ہے وہ کہاں ہے۔ حافظ کفایت حسین صاحب نے فرمایا تھا کہ جہاں عقل ہوگی یہ لوگ نہیں ہوں گے، جہاں یہ ہوں گے وہاں عقل نہیں ہوگی۔ مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے عظیم خطیب اور بڑے ادبی انسان تھے، خدا رحمت کرے۔ کیا خوبصورت جملہ تھا ان کا، انہوں نے کہا جہاں عقل ہوگی یہ لوگ نہیں ہوں گے، جہاں یہ لوگ ہوں گے وہاں پر عقل نہیں ہوگی۔
واقعی اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی بیعت صحابہ نے نہیں کی تھی، یہ کلیئر بات ہے، موجود تھے۔ پھر جو ہے جب یہ پشیمان ہو گئے تو یزید نے جا کے ان کو پر حملہ کر دیا اور وہاں پر صحابیوں کو بھی قتل کر دیا، ان کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیا۔ اور یہ جملہ میں اضافہ کرتا جاؤں کہ وہاں پر جو صحابیات تھے، جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسلمات تھے، مسلمات کے ساتھ زنا ہوئی ہے۔ یہ میں چونکہ دیکھیں موت برحق ہے تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ زنا ہوئی اور زنا کے نتیجے میں 1000 حرامی بچے اگلے سال جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ واقعہ ہرہ میں جو یزید نے حملہ کرایا تھا، اس سپاہیوں نے جا کے قتل و غارت بھی کی ہے، وہاں کا مال بھی لوٹا ہے، اور ساتھ میں جو ہے جو وہاں خواتین تھی ان کے ساتھ زنا بھی کر چکے ہیں۔ یہ واقعہ ہرہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ حکم یہ دیا گیا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا، اب جو ہے ان کو مزید تنگ نہ کیا جائے۔ یہ ایک چیز ہوئی تھی اور یہ مرقوم ہے تواریخ میں۔ اہل بیت کے گھر کو صرف امان میں رکھا گیا تھا، باقیوں کے اوپر حملہ، باقی سب کے اوپر حملہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے چونکہ کوئی اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا تھا، اب جو رہے سہے جو لوگ تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ البتہ یہ ٹھنڈا نہیں ہوا یہ واقعہ، اس کے بعد جو ہے توابین جو تھے جو کوفہ میں تھے، جن کے سربراہ جو تھے وہ سلمان ابن سلیمان ابن سورد خزائی، انہوں نے پھر قیام کر دیا تھا، وہ بھی پھر شہید ہو گئے۔ توابین نے توبہ کر کیوں ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے مختار ابن عبید اللہ الثقفی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان لوگوں نے جو ہے وہ قیام کر دیا تھا، اور ٹھنڈا نہیں ہوا امام سجاد علیہ السلام کا دور، یعنی یہ خود انتقام خون امام حسین علیہ السلام میں اکثر گزرا۔ لیکن میرے مولا نے کوئی جنگ کی کیفیت طاری نہیں کی اور نہ کسی کو تشویق کرتے تھے بظاہر۔ البتہ کہ مختار ابن عبید اللہ ثقفی میں کے بارے میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہ امام ان سے راضی تھے۔ جب بھی کوئی کسی کو قتل کرتے تھے نا تو میرے مولا امام سجاد علیہ السلام خوش ہوا کرتے تھے، خوشی فرماتے تھے جب بھی کسی کو خبر آتی تھی کہ مختار نے فلان ظالم کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو خوشی ہے یعنی گویا رضایت ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے بظاہر کسی کو اس چیز کی طرف تحریک نہیں کیا کہ آپ جا کے میرے بابا کے ان کا انتقام لے، چونکہ حالات کچھ ایسے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام غلاموں کو خریدا کرتے تھے، اور ایک سال جو ہے یہ لوگ رہتے تھے امام کے پاس، اور سال کے بعد ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ تربیت ہوتی تھی غلاموں کی، ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ کربلا میں کیا گزرا اور دین مبین حق کیا ہے۔ یہ غلاموں کو ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا، اور امام پھر اگلے سال کے لیے مزید غلاموں کو لیتے تھے، اور وہاں پر جب یہ تربیت ہوتے تھے پھر ان کو بھی آزاد کرتے تھے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا۔ یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد اس پرآشوب دور میں امام نے یہ والا طریقہ اختیار کر دیا۔ یعنی اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پشت پردہ امام نے جو ہے وہ دین اسلام جو حقیقی دین ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کر دیا، جس کو آپ طریقہ تقیہ بھی کہہ سکتے ہیں، تقیہ کا طور، تقیہ کا طریقہ۔ یہ امام سجاد علیہ السلام نے ایک چیز ہے، اب یہ ایک چیز کا تذکرہ میں اور کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے صحیفہ سجادیہ کے بارے میں، بہت مہم ہے یہ۔ صحیفہ سجادیہ کتاب ہے دعا اور مناجات کی۔ امام سجاد علیہ السلام خود امام سجاد علیہ السلام املا فرمایا کرتے تھے۔ املا کا مطلب آپ کو پتہ ہے، یعنی جیسے میں کہتا جاؤں، کچھ لوگ اسی الفاظ کو ریٹن لکھتے رہے، کتابت کی شکل میں لکھتے رہے، اس کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے املا کی شکل میں ہے۔ البتہ رسول اللہ اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرامین کو لوگ البتہ خطبات بھی لکھے جاتے تھے، یعنی جو خطبات ہوتے وہ بھی لوگ لکھتے تھے،
چونکہ لوگوں کے اوپر یہ چیز ظاہر تھی کہ آل رسول اللہ جو بھی کہتے ہیں وہ حکمت کی بات ہوتی ہے، کوئی عادی باتیں نہیں ہوتی، تو ان کو لکھا جاتا تھا، فی ای حال لکھا جاتا تھا اس کو، یہ طریقہ تھا لوگوں کا۔ لیکن صحیفہ سجادیہ اس سے بھی زیادہ مختلف ہے، امام نے خود املا کر کے ان کو جو ہے وہ لکھواتے تھے، اور دو شہزادے جو ہے ان کو لکھتے تھے، ایک جو ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور ایک حضرت زید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ لکھتے تھے اور لکھ کے محفوظ کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جس صحیفہ سجادیہ کو لکھا وہ حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہاتھ میں ہے، اور جو یہ دوسری تھی یہ پھر جو آج محفوظ ہے ہمارے پاس، مرحوم مجلسی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر لے کے آئے تھے۔ یہ جب زید نے قیام کر دیا بنی امیہ کے خلاف، پھر شہید ہو گئے، پھر ان کے بیٹے یحییٰ کے پاس یہ کتاب تھی، ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، ہرات میں جنگ ہوئی، وہ بھی شہید ہوئے، اور یہ کتاب جو ہے انہوں نے کسی کو دے دی تھی کہ اس کو امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس پہنچائے، لیکن بہرحال نہ پہنچ سکی۔ یہ کتاب کسی عجائب گھر میں محفوظ تھی اس دور میں، اور مرحوم مجلسی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوشش کی اور اس کتاب کو حاصل کر لیا اور اس کو پھر لکھ دیا گیا۔ تو یہ صحیفہ سجادیہ جو آج ہمارے پاس محفوظ ہے، عالم جلیل القدر حضرت مرحوم مجلسی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی کاوش ہے۔ تو یہ جو ہے امام سجاد علیہ السلام کا یہ دور، البتہ بہت کچھ ہے کہنے کو، بہت کچھ ہے، بڑے نکات ہے کہ اسلام کی کس طریقے سے حمایت کی ہے امام سجاد علیہ السلام نے۔ واقعاً یہ ذوات مقدسہ اسلام کے حقیقی وارث ہے، اور اللہ نے ان کو ہی تعین کر دیا ہے کہ اس اسلام کو جا کے رشد تک پہنچائے، اور یہی ہوگا کہ جب ہمارے آقا اور مولا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو یقیناً وہ مظالم جو لوگوں نے کیے ہیں اس کا بھی محاسبہ کیا جائے گا، اور دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گی۔ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ سب سے گزارش ہے کہ ان ایام میں حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کربلا میں تمام مومنین کی نیابت میں، اللہم عجل لولیک الفرج۔